बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं प्लेटोज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स डिस्कस करूंगा। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि अफलातून की थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को एक्सप्लेन किया जाए और उसको कुरानिक पर्सपेक्टिव में एनालिसिस किया जाए ताकि स्टूडेंट के लिए हकीकत वाज़ेह हो जाए। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं पॉपुलर फिलोसफर के आइडियाज डिस्कस करूंगा कि वो रियल किस चीज़ को कह रहे हैं, रियलिटी उनके नज़दीक क्या है। तो अगर मैं ग्रीक फिलोसफर हेराक्लिटस को डिस्कस करूं तो वो चेंज को रियल कंसिडर करता है। वो देखता है कि यूनिवर्स में जो है मसलसल चेंज हो रहा है तो चेंज ही रियल है। आप इस पॉइंट को ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप सेम नदी में 2 दफा पाँव नहीं रख सकते हैं। जब आप दूसरी दफा पाँव रखने जाएंगे तो पहले वाला पानी आगे जा चुका होगा और पीछे से पानी उस जगह पे आ चुका होगा। तो इस तरह से यूनिवर्स में मसलसल चेंज हो रहा है, जो हेराक्लिटस जो इसको कांस्टेंट फ्लक्स का नाम दे रहा है और इसी को रियल कंसिडर कर रहा है। गॉड अभी 6 बिलियन पॉपुलेशन को देख रहा था, नेक्स्ट सेकंड में और ज्यादा बेबी पैदा हो गए, तो अब गॉड जो है मोर देन 6 बिलियन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो हेराक्लिटस जो है यानी उस चीज को रियल कंसिडर कर रहा है जो चेंज हो रही है, उसको वो रियल कंसिडर ही नहीं करता है जो चीज चेंज ना हो रही हो। तो उसके नजदीक चेंज ही रियल है। अब मैं नेक्स्ट फिलोसफर जो है, ग्रीक फिलोसफर जो है पारमेनिडिस जो है, इसको देखता हूं। पारमेनिडिस कहते हैं कि जो चीज चेंज हो रही है उसका हम नॉलेज गेन नहीं कर सकते हैं, वो रियल नहीं है। यानी अगर कोई चीज दरख्त के नीचे रखी है, छांव में रखी है, मैं उसका नॉलेज गेन करने जाता हूं तो सूर्य की डायरेक्शन चेंज होती है, वो धूप में हो जाती है, उसकी नेचर ही चेंज हो गई, तो मैं उसका सही नॉलेज गेन नहीं कर सकता हूं। मैंने जो है वो सर्वे किया, लोगों का बिहेवियर अंडरस्टैंड किया, अभी मैंने एनालिसिस कंप्लीट नहीं किया, लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया। तो इतनी जल्दी से ये चीजें चेंज हो रही हैं, ये रियल नहीं है। रियल सिर्फ वही है जो चेंज नहीं हो रही, जो इम्यूटेबल है, जो इटर्नल है। इसको उसने बीइंग का नाम दिया है। यानी जो चीज चेंज हो रही है वो रियल नहीं होगी, जो चीज चेंज नहीं हो रही है वो रियल होगी, अकॉर्डिंग टू पारमेनिडिस। हेगल जो है जर्मन फिलोसफर हैं, ये कहते हैं कि रियल जो है वो रैशनल है। द रैशनल इज रियल एंड द रियल इज रैशनल। लेकिन यहाँ पे जो है थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को डिस्कस करने के लिए मैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जो कि लास्ट प्रॉफिट है इस्लाम के, जो है उन्होंने जो आइडिया दिया कुरान एंड सुन्ना, तो कुरान एंड सुन्ना के अकॉर्डिंग देखेंगे कि क्या चीज़ रियल है, क्या चीज़ रियल नहीं है। तो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को जो है मैं जो एनालिसिस करूँगा वो कुरानिक पर्सपेक्टिव में होगा, यानी कुरान एंड सुन्ना के मुताबिक उसको डिस्कस किया जाएगा। अब मैं थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को डिस्कस करूंगा और इसको फिर कुरान से लिंक करूंगा ताकि हम चीजों को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है क्या? प्लेटो कहता है कि ये जो हम फिजिकल वर्ल्ड देख रहे हैं ये रियल नहीं है, ये इम्परफेक्ट कॉपीज हैं या शेडोज हैं उस रियलिटी के। यानी आप इस पॉइंट को ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, अगर आपके सामने चेयर पड़ी है तो बेसिकली परफेक्ट चेयर नहीं है, परफेक्ट चेयर कहीं और है। उसका आइडिया आपके माइंड में है, यानी चेयरनेस का आइडिया आपके माइंड में है, जिस वजह से आप इस चेयर को रिकग्नाइज कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और अगर आपको इस चेयर को क्रिएट भी करना पड़े तो उस चेयरनेस आइडिया की वजह से आप इसको क्रिएट भी कर लेंगे। और वो जो आइडियाज हैं या फॉर्म्स हैं वो रियल हैं, वो नॉन फिजिकल हैं, वो इटर्नल है, वो परफेक्ट हैं और वो चेंज नहीं होते हैं। तो अगर ये आइडियाज जो हैं या फॉर्म्स जो हैं वो नॉन फिजिकल हैं तो इसका मतलब है कि हम 5 सेंसेस से उनको देख नहीं सकते हैं। तो उसको जो अंडरस्टैंड करने के लिए हमें माइंड और रीजन की जरूरत होगी, जिसके थ्रू हम उनको जो है वो जान सकेंगे। तो ये बेसिकली जो है वो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है जो अफलातून ने इसका आइडिया दिया। अब मैं इसको जो है
قرآنک پرسپیکٹو میں اس کا انالیسس کرتا ہوں۔ اگر میں پہلا پوائنٹ دیکھوں کہ یہ ورڈ جو ہے، یہ جو ہم فزیکل ورڈ دیکھ رہے ہیں، یہ ورڈ جو ہے یہ ریئل نہیں ہے، تو یہ بات جو ہے قرآن کے لحاظ سے جو ہے وہ ٹھیک نہیں بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 2-3% کچھ اس طرح سے جو ہے وہ لنک کو ڈیولپ ہو جائے، وہ بھی اس طرح سے نہیں ہے کہ امپرفیکٹ کاپیز ہو یا شیڈوز ہو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ریئلٹی سے انٹریکشن ہو جائے، یعنی اگزامپل کے طور پہ قرآن میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب آگ دیکھی تو اپنے فیملی والوں کو کہا کہ آپ یہاں پہ رکیں، میں وہاں جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کے لیے آگ کا انگارہ لے آؤں یا وہاں سے راستہ معلوم کر لوں۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو ایک درخت کے پاس سے آواز آئی کہ میں ہی اللہ ہوں۔ یعنی یہاں پہ دیکھیں جو ہے نہ وہ درخت یا آگ جو ہے وہ امپرفیکٹ کاپیز نہیں تھی اللہ کی، نہ شیڈو تھا، لیکن ایک انٹریکشن ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور گاڈ کا جو ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھیں تو جبرائیل علیہ السلام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ بتائیے مجھے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے۔ تو دیکھیں وہ آدمی کی شکل میں آئے تو وہ کوئی امپرفیکٹ کاپیز نہیں تھے، کوئی شیڈو نہیں تھے، ایکچوئل میں جبرائیل علیہ السلام کا جو ہے سب نے دیکھا، تو ایک لیول تک جو ہے وہ انٹریکشن ضرور ہوا ریئلٹی کے ساتھ جو ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ روح دیکھیں تو بہت سارے جو ہے لوگ جو ہے روح سے انٹریکشن کر لیتے ہیں، یعنی جو متقی لوگ ہیں، جو صحیح اور غلط کو دیکھ کے چلتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو جو اسپرچول ایگزسٹنس کو ڈومینیٹ کرتے ہیں اور اینیمل ایگزسٹنس ان میں ڈومینیٹ نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ روح سے ان کا جو ہے وہ انٹریکشن ہوتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ہے جو بے فکری کی طرح سے زندگی گزارتے ہیں، غلط اور صحیح کیا ہے اس میں تمیز نہیں کرتے ہیں، تو وہ ان کا جو ہے وہ روح کے ساتھ جو ہے انٹریکشن جو ہے ہو سکتا ہے کہ بہت کم ہو یا نہ ہونے کے برابر ہو۔ لیکن جب کسی انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے، روح پرواز کرتی ہے، تو تب ان کو بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ روح اب پرواز ہو گئی ہے اور انسان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تو اس زمرے میں کچھ نہ کچھ جو ہے ریئلٹی سے انٹریکشن ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اسی طرح سے دیکھیں کہ قرآن جو ہے لوح محفوظ میں ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن کی جو ہے امپرفیکٹ کاپیز ہمارے پاس ہیں۔ پرفیکٹ کاپی تو کہہ سکتے ہیں لیکن امپرفیکٹ کاپی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر یہ ہم اس طرح سے آئیڈیا دیکھیں کہ ریئلٹی کے ساتھ جو ہے کوئی مے بی 2-3% کوئی انٹریکشن کا ایک لیول تو بنتا ہے، ایک لنک تو بنتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ 100% یہ آئیڈیا جو ہے وہ صحیح ہو۔ اب میں دوسری طرف آ جاتا ہوں کہ جو ہم جن چیزوں کو 5 سینسز سے دیکھ رہے ہیں یونیورس کے بارے میں یا نشانیہ کے بارے میں، تو اس میں تو جو ہے جیسے سورہ 3 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو جو ہے بیسٹ ڈیزائن جو ہے وہ بنایا ہے، یعنی ورڈ جو یوز ہوا احسن تقویم یوز ہوا ہے سورہ 3 میں جو ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ امپرفیکٹ کاپیز نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یا ہم سورہ ملک میں ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ میری یونیورس میں کوئی بے ضابطگی دیکھتے ہیں، کوئی خلل دیکھتے ہیں، کوئی شگاف دیکھتے ہیں؟ آپ بار بار جو ہے وہ آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ تو آپ کو کوئی جو ہے وہ شگاف اس میں نظر آتا ہو، کوئی نقص نظر آتا ہو۔ تو اگر ہم یونیورس کو دیکھتے ہیں تو یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کسی اس ہستی کی بنائی ہوئی ہے جس کے پاس کمپلیٹ نالج ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ امپرفیکٹ کاپیز ہیں یا شیڈو ہیں ریئلٹی کا جو ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے، یہ آئیڈیا جو ہے یہ کوئی ٹھیک نہیں بیٹھتا ہے جو تھیوری آف فارمز میں جو افلاطون نے دیا ہے۔ ہاں یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یونیورس بنائی ہے وہ اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے بنائی ہے اور ایک پرپز کے لیے بنائی ہے۔ یہ تو قرآن میں جو ہے چیپٹر نمبر 46 میں آتا ہے کہ میں نے یونیورس کو جو ہے وہ اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے لیے بنایا ہے اور میں نے ایک ریزن کے ساتھ بنایا ہے، یعنی ایک مقصد کے ساتھ اس چیز کو بنایا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ یہ ریئل نہیں ہے یا امپرفیکٹ کاپیز ہیں تو قرآن اور سنہ کے مطابق جو ہے یہ بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں بیٹھتی ہے
کہ ہم اس چیز کو جو ہے وہ کنسیڈر کریں کہ یہ ریئل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں آسمان کی، ستارے کی، چاند کی، سورج کی، یہاں تک کہ شہر مکہ کی قسم کھائی ہے۔ تو کیا یہ سب امپرفیکٹ کاپیز ہیں، شیڈوز ہیں جس کو ہمیں اگنور کر دینا چاہیے اور اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے؟ اچھا، اس کے بعد اگر میں نیکسٹ پوائنٹ پہ آؤں تو یہ جو فارمز ہیں، یہ جو آئیڈیاز ہیں جو تھیوری آف فارمز کی بات کر رہے ہیں، تو یہ بیسیکلی جو ہے یہ بلو پرنٹ ہیں یا سیٹ آف انسٹرکشن ہے جو بھی ہم چیز بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یعنی آئیڈیاز ہمیں جو ہے وہ گائیڈ کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی چیز کریٹ کرنی ہے تو کس طرح سے ہم اس کو کنسٹرکٹ کریں، کیسے ہم کریٹ کریں۔ تو لیکن اگر ہم قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اس کو دیکھیں تو سورہ بقرہ میں آیت نمبر 31 میں اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آدم کو جو ہے وہ سارے نام سکھا دیے۔ تو وہاں سے ہم آئیڈیاز ایکسپلور کر رہے ہیں، وہاں سے چیزیں ہم ایکسپلور کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ہمیں نالج کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ وحی کے تھرو جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہے، ریویلیشن کے تھرو جو ہے نالج ہمیں گین ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی قرآن کا نالج بھی جو ہے وہ وحی کے تھرو ہی گین ہوا ہے۔ تو اس پوائنٹ تک تو بات صحیح ہے کہ یہ جو ہے یہ آئیڈیاز کے تھرو ہم چیزوں کو کریٹ کر رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم جیسے پوٹینشلی آدم کو نالج دے دیا گیا تو اسی سے ہم آئیڈیاز ایکسپلور کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات بالکل نہیں ٹھیک بیٹھتی ہے کہ پلیٹو کہتا ہے کہ آئیڈیا یہ اٹرنل ہے، یہ ابدی ہے، اس کی کوئی بگننگ نہیں ہے، نہ کوئی اینڈ ہے۔ یہاں پہ تو یہ جو نالج جو ہے وہ گاڈ نے آدم کو دیا ہے، اس کی بگننگ ہے۔ تو یہاں پہ یہ چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں بیٹھتی ہے تھیوری آف فارمز میں۔ اگر ہم قرآن کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو یہ چیز جو ہے وہ یہاں پہ کنٹراڈکٹ کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ پوائنٹ پہ آتے ہیں تو پلیٹو کہتا ہے کہ یہ جو فارمز ہیں، یہ آئیڈیاز ہیں، یہ ریئل ہیں اور یہ نان فزیکل ہیں، تو اس لیے ہم 5 سینسز سے دیکھ نہیں سکتے ہیں۔ اس کو جو ہے ریزن اور مائنڈ کے تھرو ہی انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم جو ہے قرآن کو دیکھیں، یعنی اگر ہم ریالٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے آپ کو سینسری ایکسپیرئنس جو ہے کرنے کے لیے فیکلٹیز بھی دے دی ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے آنکھ، کان آپ کو دیا ہے، اور فیکلٹی آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے، فیکلٹی آف ریزننگ جو ہے وہ بھی میں نے دے دی ہے۔ تو وہاں پہ قرآن میں تو دونوں چیزیں ہیں، یعنی سینسری ایکسپیرئنس اور فیکلٹی آف انڈرسٹینڈنگ۔ یعنی اللہ فرماتا ہے کہ میری نشانیوں کو آپ جو ہے 5 سینسز کے تھرو بھی دیکھو، اور پھر فیکلٹی آف انڈرسٹینڈنگ، ریزننگ جو ہے اس کو اپلائی کر کے بھی جو ہے آپ رزلٹ نکالو اور ریالٹی کو انڈرسٹینڈ کرو۔ لیکن پلیٹو یہاں پہ افلاطون جو کہتا ہے کہ یہ جو ہے نان فزیکل آئیڈیاز یہی اصل میں ریئل ہیں، یہی فارمز ریئل ہیں، تو اس کو یہ کیونکہ نان فزیکل ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں تھرو مائنڈ، تھرو ریزن جو ہے، یعنی 5 سینسز کے تھرو ہم جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ جیسے جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی پہلے بات ہو رہی ہے کہ یہ پلیٹو جو کہہ رہا ہے اٹرنل ہے، یعنی ابدی ہیں، کوئی بگننگ نہیں ہے، کوئی اینڈ نہیں ہے۔ لیکن قرآن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ گاڈ ہی اول ہے، وہی آخر ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز گاڈ سے انڈیپینڈنٹ ہو، سارے گاڈ پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں۔ کوئی اس طرح سے نہیں ہے کہ اس سے کوئی چیز پہلے ہو اور اس کے کوئی چیز بعد میں ہو۔ تو یہاں پہ یہ ہے بیسیکلی یہ تو ایک شرک کے لیول پہ چلا جاتی ہے بات جو ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی میری ذات میں یا صفات میں جو ہے شرک کرتا ہے تو میں تو اس کو اور چاہے سارے جو ہے وہ گناہ اس کے بخش دوں اگر میں چاہوں تو، لیکن شرک معاف نہیں ہوگا۔ تو بیسیکلی افلاطون تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فارمز ہیں، جو آئیڈیاز ہیں، وہ اٹرنل ہیں، وہ ابدی ہیں، اس کی کوئی بگننگ نہیں ہے، کوئی اینڈ نہیں ہے۔ ایون جو نیکسٹ پوائنٹ میں اگر ہم دیکھیں گے تو پلیٹو جو ہے، افلاطون جو ہے وہ گاڈ کو جو ہے ڈیمی ارچ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ گاڈ نہیں کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آدھا خدا ہی جیسے کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب گاڈ کو بھی کوئی چیز کریٹ کرنی پڑتی ہے تو وہ آئیڈیاز دیکھتا ہے کہ اس چیز کے لیے آئیڈیاز کیا ہے، فارمز کیا ہے، وہاں سے وہ آئیڈیاز لیتا ہے اور وہ پھر چیز کریٹ کرتا ہے۔ یعنی گاڈ جو ہے وہ آئیڈیاز جو ہے اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے،
यानी आइडियाज के थ्रू वो चीज बनाता है, यानी आइडियाज गॉड को चाहिए होते हैं कोई चीज क्रिएट करने के लिए। लेकिन अगर हम सूरा यासीन देखें, आयत नंबर 82 देखें, तो उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह जिस चीज का इरादा करता है बस ये कहता है कि हो जा, और वो हो जाती है। तो यहाँ तो कुन फयकून का मामला है, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसा नहीं मामला कि गॉड जो है वो किसी पे जो है वो डिपेंडेंट हो, गॉड किसी का मोहताज हो। गॉड तो गनी है, अल्लाह तो गनी है, हम सब उसके मोहताज हैं, ठीक है। उसको कुछ इस तरह से आइडियाज और फॉर्म की जरूरत नहीं है कोई चीज क्रिएट करने के लिए। उसको तो जस्ट कहना होता है कि ये चीज हो जाए, तो वो चीज हो जाती है। तो मैंने इसमें जो है वो प्लेटोज थ्योरी ऑफ फॉर्म्स को मैंने जो है वो डिटेल से डिस्कस किया है, और उसको जो है वो कुरानिक पर्सपेक्टिव में जो उसका एनालिसिस भी किया है, कहाँ पे जो चीज़ें जो मैच कर रही हैं, कहाँ पे कंट्राडिक्शन है, ताकि स्टूडेंट्स को जो है इसकी क्लैरिटी हो कि बेसिकली हकीकत क्या है। क्योंकि जब वो भी नॉलेज गेन करता है, रियलिटी को अंडरस्टैंड करता है कि रियल क्या चीज़ें हैं, किस तरह से हैं, तो फिर जब जब तक हम इन चीज़ों का कंपैरिजन ना करें तो ट्रू पिक्चर हमारे पास नहीं आती है, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है इसमें जो है एक्सप्लेन करने की। थैंक यू। और अगर आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको कर सकते हैं, ताकि जो है वो मेरी दूसरी वीडियो भी आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।